तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इस वक्त मरकज़ की अंजील का मुताला कर रहे हैं, जो कि नए अहद नामे की दूसरी किताब है। हम इसके पहले बाब का मुताला कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने 1 ता 13 आयात का मुताला किया और इख्तिताम उस वाक़े से किया जिसमें शैतान यसु को बियाबान में आजमाता है और यसु दुश्मन की हर आजमाइश पर गालिब आया। हमने जाना कि मसीह की इंसानी फितरत हरगिज कमजोर नहीं कि वो गुनाह में गिर जाए, लिहाजा आजमाइश की क्या जरूरत थी। आज हम अपने मुताले का आगाज पहले बाब की 14वीं आयत से शुरू करेंगी। मैं चाहूंगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले के दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब देंगे। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 14 ता 20 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मुरम्मत करते देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सबसे पहले ये उन शागिर्दों के फल हैं जिन्हें मसीह ने बुलाया। मैं चाहूंगा कि आप इस मंजर और शागिर्दों के बारे में कुछ बताएं। दर हकीकत हम 12 शागिर्दों में से सिर्फ 7 के बुलाए जाने को जानते हैं और इन 4 आयात में 7 का जिक्र है, जो कि शमाउन और उसका भाई इंद्रियास और यूहन्ना और उसका भाई याकूब, ये चारों ही मछुआरे थे। फिर फिलिप्पुस जो नेतनिएल कहलाता था, और फिर बाकौल यूहन्ना के पहले बाप के 7वां शागिर्द मत्ती है, जिसके मुताबिक हम मरकज के अगले बाब में पढ़ेंगे, और मत्ती की अंजील के 9वें बाब में भी इन 7 को जाती तौर पर बुलाया गया और यकीनी तौर पर बाकियों को भी बुलाया गया। लेकिन हम इनकी बुलाहट के बारे में कुछ नहीं जानते। बस हम ये जानते हैं कि ये चारों माहिगीर थे, और मेरा ख्याल है कि उनकी मसीह से पहली मुलाकात वही है जो हमने यूहन्ना में पढ़ी है। फिर मरकज के पहले बाब और यूहन्ना के पहले बाब में हम मसीह के साथ उनकी दूसरी मुलाकात के बारे में पढ़ते हैं, और आखिर में लूका 5 में तीसरी मुलाकात है, जिसके बाद वो अपनी हर चीजें छोड़कर, अपना जाल छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़कर। भाई यूसुफ, ये जाहिर है कि सादगी ही उन शागिर्दों की सच्चाई है। उनमें से एक जी गलील का था, ठीक है। और वो माहीगीर थे। मैं उस खादिम की अहलियत पर बात करना चाहूंगा जिसे खुदावंद इस्तेमाल करता है। क्या अहलियत बुलाहट से पहले है या बुलाहट अहलियत से पहले आती है? ऐसी कौन सी अहलियत इंसान में होनी चाहिए कि वो खुदावंद की खिदमत कर सके? दर हकीकत बहुत दफा इंसानी अहलियत मदद से ज्यादा रुकावट का काम कर सकती है। मैं मूसा की मिसाल दूंगा, जो मिसाल के एतबार से नए और पुराने अहद नामे के अजीम तरीन खादिमों में से एक है।
اور موسیٰ کو ہر طرح کی مصری علم سے واقفیت عطا کی گئی تھی۔ کیا وہ علم خدمت میں مددگار یا رکاوٹ تھی؟ دراصل وہ کسی بھی صورت میں مددگار نہیں تھا۔ خدا نے موسیٰ کو 40 برس سکھایا، بامقابل ان 40 برسوں کے جو اس نے مصر کی یونیورسٹیوں میں گزارے تھے۔ خداوند نے موسیٰ کو لیا تاکہ وہ ریوڑ کو بیابان سے دور رکھے، اور موسیٰ کو ان بے وقوف جانوروں کو ساتھ لے کر چلنا پڑا، مگر بعد ازاں اس نے خدا کی مرضی کو جان لیا، اور موسیٰ جیسا کوئی بھی نبی نہیں ہوا جو خدا سے روبرو ملا ہو۔ اس لیے خدمت کے لیے انسانی اہلیت بے فائدہ اور کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ خدا ہی ہے جو بلاتا ہے اور تیار کرتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور میں پوچھوں گا کہ جدون میں کیا خاص بات تھی، اور پھر داؤد میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ ایک عام سا گڈریا تھا۔ اور ان پہلے رسولوں کی کیا خاصیت تھی جو ماہی گیر تھے، لیکن انہیں خدا نے بلایا اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ بھائی یوسف، ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہر لفظ پاک روح کی رہنمائی سے لکھا گیا اور اس کا ایک مقصد ہے، اور جب پاک روح کچھ بتاتا ہے تو مطلب وہ تفصیل سے بتاتا ہے۔ صحیح۔ اور پاک روح یہ حقیقت بتاتا ہے کہ اندریاس اور شمعون ماہی گیر تھے جو جال ڈالتے تھے۔ پھر وہ یعقوب اور یوحنا کے متعلق بات کرتا ہے جو جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ ایک عام قاری کی نظر ان تفصیلات پر نہیں ٹھہر سکتی، صحیح۔ لیکن وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ پاک روح ہر لفظ، ہر حرف کے پیچھے ایک مقصد رکھتا ہے، اور غور کرے گا کہ پاک روح کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر پترس جال ڈالتا رہا، اور پھر پترس جال ڈالنے والوں میں سے سب سے عظیم ٹھہرا۔ میری مراد روحانی اعتبار سے ہے کہ عید پینتیکوست کے دن وہ کون تھا جس نے جال ڈالا اور 3000 روحوں کو پکڑا جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اور کلیسیا کا حصہ بنے، اور وہ پترس تھا جس نے جال ڈالا تھا۔ پترس خیمہ دوز تھا، اور وہ کون تھا جس نے خدا کے گھر میں رہنے کی بات کی؟ وہ پالوس ہے جو خیمہ دوزی کرتا تھا، اور یوحنا تھا جو جالوں کو مرمت کرنے کا کام کرتا تھا، اور وہی تھا جو رسولوں کے بعد بھی رہا تھا۔ اور بہت سی بدعتیں سامنے آئیں، سو یوحنا نے پہلا خط کافروں کی ان بدعتوں کو جھوٹا بتانے کے لیے لکھا تھا جو پھیل چکی تھیں، سو وہ جالوں کی مرمت کر رہا تھا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سبھی کا ایک ہی پیشہ تھا جو کہ بعد ازاں ان کے روحانی کردار میں بھی ہمیں نظر آیا۔ اس مقام پر ہمیں تمام تفصیلات کے الفاظ پر غور جی۔ کرنا ہوگا جو کہ بائبل میں درج ہے، اور پاک روح کا ہر لفظ خاص ہے، صحیح۔ اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ بالکل۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں آیت 21 تا 28 میں وہ واقعہ ملتا ہے جس میں ناپاک روح ہیکل میں تھی۔ ایک ناپاک روح ہیکل میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ جی بھائی، دراصل اس واقعے سے ہم دو باتیں سیکھتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ ہمیں وہاں پر ملے گا جہاں ہمیں اس کا گمان نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ اتنے پاک ہیں کہ شیطان انہیں آزما نہیں سکتا، تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے، کیونکہ زمین پر عظیم ترین ہستی نے شیطان کا سامنا کیا، شیطان نے اسے آزمایا، میرا مطلب مسیح سے ہے۔ اس وقت ہم اسرائیل کی پست ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم صرف مرکز کی ہی انجیل میں پڑھتے ہیں ان 7 معجزات کے بارے میں جہاں مسیح نے ناپاک روحوں کے بسیرے سے ہوتی ہوئی تباہی سے بچایا۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نے بادشاہی کو نزدیک آتے محسوس کر لیا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی ساری فوجوں کو اسے روکنے کے لیے اکٹھا کر لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اسرائیل کی روحانی اور اخلاقی حالت پستی کا شکار تھی، یہاں تک کہ ہیکل میں بھی جو اس کی عبادت کی جگہ ہے، ایک شخص کے اندر ناپاک روحوں کا بسیرا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ بائبل کی ان آیات میں لکھا ہے، پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ
मसीह ने इन नापाक रूहों के साथ क्या किया? उसने फकीयों को तालीम में पीछे छोड़ दिया। आलम और फकिया अमूमन ही उस शख्स या इस शख्स के बारे में अक्सर बात किया करते थे। सो इस शख्स या उस शख्स की मिसाल देना आलमों और फकियों का तालीम देने का एक अंदाज था, वो किसी भी। लेकिन जहां तक मसीह की बात है, उसने मत्ती की अंजील में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, और जब उसने पहाड़ी वास का इख्तिताम किया तो लोग हैरान थे कि वो उन्हें साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है, जिसे मैं किसी से लेके तुम्हें नहीं देता। मैं तुमसे अपने बाप का कलाम बयान करता हूँ। खुदा ने मुझे शागिर्दों की जुबान बख्शी है ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। शुक्रिया। और जब यीशु हैकल में था, बाइबल कहती है, और फिलफौर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह, और उसमें से निकला। पस वो नापाक रूह से मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। जब शैतान ने मसीह को खुदा का कदूस कहा, तो मसीह ने इस पर क्या जवाब दिया? मैं यीशु के शैतान को दिए गए जवाब में दो तरह की बातों को देखता हूँ। और पहली बात यह है कि मसीह हलीम शख्स है। उसने खुद को तवज्जो का मरकज ना बनाना चाहा। उसने कई बार कहा, यहाँ तक कि जो बाब हम पढ़ रहे हैं उसकी 34वीं आयत में ये आया है कि वो बदरूहों को ना बोलने देता, क्योंकि वो उसे जानती थीं और वो सच कह देती। लेकिन हलीमी के बाइस उसने इस तरह शोहरत को पाना ना चाहा। और दूसरी बात यह है कि मसीह झूठों की गवाही कबूल नहीं करता। ये मसीह के लिए इज्जत की बात ना थी कि झूठा उसके लिए गवाही दे। इसलिए सुनने वाले हैरान हो जाते हैं कि जो ये कह रहा है वो सच है या झूठ है। सो बतेरे हैं जो ये चाहते हैं कि झूठा गवाही ना दे, चाहे वो अच्छा कह रहा हो या फिर बुरा कहे। मसीह ने इस बात पर एतराज किया कि शैतान उसकी गवाही दे, लेकिन गवाही की बात पर नहीं। नहीं, ये बात गवाही दुरुस्त की ना बात यह थी। थी कि यीशु खुदा का सही। कदूस है। ये जाना जाता था कि मसीह खुदा का बिल्कुल। कदूस है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने शैतान की बात की मुखालफत की, गोया यीशु इस बात की नफी कर रहा था कि वो खुदा का यकीनन कदूस नहीं। है। भाई यूसुफ, अगली आयत 29-34 हमें यीशु के कुफ्र नहूम में आने के मुतालिक बताती हैं। जब वो शमाउन की सास के घर आया, जहां उसने शमाउन की सास को शिफा दी। क्या आप इस मौजज़े पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? वो बुखार में पड़ी थी और लूका तबीब कहता है वो तेज बुखार में मुब्तला थी। दरअसल बुखार आजकल ठीक होने में जरा वक्त लेता है और इंसान के सेहतयाब होने के बाद भी उससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में वक्त लगता है, लंबा अरसा लगता है। यीशु को इसकी जरूरत हरगिज ना थी। लेकिन जैसा कि हबक्कूक के 3 बाब की 5वीं आयत में वो कहता है कि वबा उसके आगे आगे चलती है और आतिशी तीर उसके कदमों से निकलते थे। सो वो फक्त एक लफ्ज था जो यीशु ने कहा और फौरन उसी लम्हे वो उठकर उनकी खिदमत करने लगी। सो वो सेहतयाबी का अरसा कहाँ गया जो एक बीमार ज़दा को दरकार है। नहीं, ये लोगों के लिए है, लेकिन यीशु ने उसे कहा और हो गया। उसने हुक्म दिया। और आखिर में मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि जब खुदावंद हमारे घर में आता है तो बरकतों को लाता है। उसने कहा, यीशु को कबूल करो, उसको अपने घर बुलाओ और खुद को उसमें छिपा लो। शुक्रिया भाई यूसुफ। कुफ्र नहूम में शमाउन की सास के घर जाने और वहां खिदमत करने के बाद बाइबल मुकद्दस हमें 32वीं आयत में बताती है कि शाम को जी। किसी भी मजदूर या खादिम के लिए शाम का मतलब है कि काम का वक्त तमाम हुआ। जी। अब उसे दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद जी। आराम करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि शाम को सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को, उनको जिनमें बदरूहें थी, उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। सो शाम के वक्त पूरा शहर दरवाजे पर जमा था। यसु ने मुसलसल उनकी खिदमत की। हम नहीं जानते कि कब उसने इख्तिताम किया, हो सकता है सुबह हो गई हो। क्या आप मुझे यसु के जो सख्त मेहनत करने वाला है हर रोज का मामूल बता सकते हैं? दर हकीकत मरकज की अंजील बयान करती है, पहले बाब से शुरू होता है, जब यीशु के रोजाना मामूल का खाका पेश किया गया। जैसा आपने कहा, मामूल का आगाज होता है
پچھلی آیت میرا مطلب 21ویں آیت سے جب وہ کفر نحوم کو گیا اور فل فور ہیکل میں گیا جہاں اس نے تعلیم دی اور اس بری روح کو جھڑکا اور اسے نکالا جو وہاں ایک آدمی کے اندر تھی۔ اس کے بعد یسوع کے متعلق خبر کو پھیلایا اور وہ اسی دن شمعون کے گھر میں آیا اور اس کی ساس کو شفا دی، اور یقیناً یہودی نہیں بخشیں گے کیونکہ سبت خداوند کا دن ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس وقت یسوع کے پاس جانا نہ چاہا بلکہ دن ڈھلنے کا انتظار کیا۔ کیا مسیح کو آپ کی خواہشات اور آپ کے معمول کے حساب کے مطابق موجود ہونا چاہیے؟ جی ہاں، مسیح ہمیشہ موجود ہے۔ مرکز کی انجیل جیسا کہ ہم نے پہلے جانا اس کے یہ وہ بارے میں خادم بات ہے۔ کرتی ہے۔ یہ کیسی عظیم بات ہے کہ اس کی موجودگی ہمیشہ ہے، اس کی موجودگی 100% ہے۔ سارا شہر جمع ہو گیا۔ کیا آپ شہر کے بیمار لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے جن کے سر میں درد تھا اور چھوٹی موٹی بیماریاں تھیں وہ بھی اس کے پاس گئے کیونکہ سب کچھ مفت تھا، وہ مسیح کے پاس گئے اور مسیح نے مرکز کی انجیل کے مطابق اپنا ہاتھ ان میں سے ہر ایک پر رکھا۔ جب وہ سوتا تھا اگر اس وقت مل پاتا تو اسے اچھا خاصا آرام کرنا چاہیے تھا۔ اسے الارم کو بند کر کے کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے صبح تک آرام سے سونا چاہیے تھا۔ یہاں پر بائبل آیت نمبر 35 میں کہتی ہے، اور وہ صبح ہی دل نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ 35ویں آیت میں مسیح مرد دعا ہے۔ جی، کیا یسوع کو دعا کی ضرورت تھی؟ یہ بار بار کیوں لکھا ہے کہ یسوع تنہا ویرانیوں میں جا کر دعا کیا کرتا جبکہ اندھیرا ہی ہوتا؟ اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، میں اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ وہ مرد دعا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے جو زبور 109 میں لکھی ہے، میں تو بس دعا ہی کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں، میں خود دعا ہوں۔ دراصل انسان ہوتے ہوئے انسان کو دعا کی ضرورت تھی کیونکہ اس نے کچھ کیا۔ وہ یسوع یعنی ناصرت کا ایک انسان ہوتے ہوئے جسے خدا نے اس کو پاک روح اور قدرت سے برکت دی اور مسح کیا، وہ بھلائی کرتا گیا۔ بطور انسان یسوع کو خدا کے ساتھ مسلسل شراکت میں رہنے کی اور اسے قوت پانے کی ضرورت تھی۔ اسے اپنا سارا بوجھ خدا پر ڈالنا پڑا تھا تاکہ وہ ہمیں انسانی کامل کی مثال بن کر دکھائے جو مکمل طور پر خدا پر انحصار کرتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی کرتا تھا خدا کے بھروسے پر ہی وہ کرتا تھا۔ لکھا ہے کہ اس نے تڑکے ہی ایک ویران جگہ میں جا کر دعا کی۔ لہٰذا کیا آپ ہمیں جی، بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس وقت اور کیسے دعا کرنی چاہیے؟ مسیح نے دعا کے متعلق متی کے 6 باب میں بتایا، لیکن جب تو دعا کرے اس نے کچھ ایسا کہا جو اس نے خود کیا، اس نے سب کو بتایا۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کمرے میں جائیں اور دروازے کو بند کریں، اس کا مطلب تھا کہ ہم ہر چیز کو بھول کر دعا کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں کسی بھی طرح سے کسی اور سوچ میں ڈوبا نہ رہوں، اور جب میں خدا کے ساتھ اپنا وقت گزاروں تو میرا سارا دھیان اور میری توجہ خدا کے ساتھ ہو۔ میں نے اپنا وقت خدا کو دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی کوٹھڑی میں جاؤں، مطلب سب سوچوں کو چھوڑ کر صرف خدا کے ساتھ اپنا اس تعلق وقت کو ہم جوڑنا عبادت کا ہے۔ وقت کہتے ہیں۔ عبادت کا وقت، بالکل۔ اور یہی کچھ مسیح نے کیا۔ وہ ایک ویران صحیح۔ جگہ گیا اور دعا کی کیونکہ اسے ایک کامل انسان اور خادم ہوتے ہوئے دعا کرنے کی ضرورت تھی۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ اور ہم کہیں اور آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ بے شک بڑی بھیڑ اس جگہ پر خداوند کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے شہروں میں جانے کو ترجیح دی۔ جی بھائی، دراصل یہ اس خادم کے لگ ہونے اور اس کے ساتھ اس کی عظمت کی بڑھائی کا اظہار ہے۔
اور اگر میں ایک جگہ پر ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر خدمت کرنے کے دروازے کھلے ہیں صحیح. تو اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں کامیابی. ہے۔ انسان کو کامیابی چاہیے جب وہ بدن کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے بڑی بھیڑ ہے۔ بڑا ہجوم ہے. آپ نے لوگوں کو شفا دی، سو آپ وہیں رہیں۔ آپ کو عزت ملے گی، لیکن نہیں، مسیح عزت پانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ خدمت کرنے اور خود کو دے دینے کو۔ ہاں، اس شہر میں بہت ضرورت تھی اور میں نے وہاں پر بتیروں کو شفا دی، لیکن بہت سے اور بھی شہر ہیں جہاں بہت ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا، آؤ ہم اگلے شہر کو چلیں تاکہ میں وہاں بھی جا کر منادی کروں۔ میں نے یہاں بھی منادی کی، مجھے وہاں بھی کرنی ہے، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ یہ بات کہ میں اس لیے نکلا اور آیا ہوں، کون ہے جس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے، جو بیج بونے آیا ہے؟ اور یہاں پہلی آیت میں لکھا ہے، میں اسی لیے نکلا اور آیا ہوں، اور انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ اور ہمیں عظیم استاد سے سیکھنا ہے۔ مسیح اس باب میں نکلا اور شاگرد بھی نکلے، اور 16ویں باب میں لکھا ہے، خداوند بھی ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف. 44ویں آیت سے باب کے آخر تک ایک کوڑی کی کہانی ہے. ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے کہا، خبردار کسی کو کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر داخل نہ ہو سکا، بلکہ ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ اس معجزے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ یہ معجزہ ہمیں مسیح کی ہمدردی اور طاقت کے متعلق بتاتا ہے۔ طاقت اس لیے، کوڑی نے اس سے کہا، اگر تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ دراصل کوڑی کو کوئی بھی پاک نہیں کر سکتا، اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ جب ایرام کے بادشاہ نے شاہ اسرائیل کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کے نعمان متعلق۔ کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اسے کوڑ سے شفا دے، تو شاہ اسرائیل نے کہا کہ کیا میں خداوند ہوں کہ ماروں اور پھر جلاؤں؟ لیکن اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ کوئی بھی کوڑ سے شفا نہیں دے سکتا، لیکن اس کوڑی کا ایمان تھا کہ مسیح اسے شفا دے سکتا ہے۔ سو ہم مسیح کی قدرت کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک اور بات ہے، اس کی رحم دلی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوا اور اس سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک ہو۔ اس طرح پر چھونے کی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پہ تب جب شریعت اس طرح کے کام کرنے سے منع کرتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن مسیح نے کوڑی کو چھوا اور وہ ناپاک نہیں ہوا کیونکہ وہ پاک ہے۔ لکھا ہے، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا۔ یسوع جو عمومی طور پر حلیمی دکھاتا ہے، اس سے کہا، کسی سے نہ کہنا وہ شہرت کا خواہش مند بالکل نہیں تھا۔ میں خدمت کرتا ہوں کیونکہ مجھے لوگوں سے پیار ہے اور مجھے شہرت نہیں چاہیے۔ شکریہ بھائی یوسف. وہ شخص جو شفا پا چکا تھا، وہ اس خبر کو دبا کر نہ رکھ پایا۔ جی، یہ پاک نافرمانی ہے۔ خداوند نے اس سے کہا کہ کسی سے نہ کہے، لیکن اس نے بات کو مشہور کر دیا۔ لہٰذا ہمارے رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم جو مسیح کے خون اور اس کے کام کے باعث پاک کیے گئے ہیں، ہمیں لوگوں کے سامنے کیسے پیش آنا چاہیے؟ خداوند ہمیں بولنے سے منع نہیں کرتا، اور اس کے برعکس مسیح ہم سے کہتا ہے کہ ہم جائیں، اور اس نے اس شخص سے جو بدرو گرفتہ تھا 5ویں باب میں کہا، بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ شخص جس میں بدروہیں تھیں اور جسے شفا ملی، اس نے ہوش پا کر سارے شہر میں جا کر یہ اعلان کر دیا، اور میرے خیال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ خداوند ان پر کیسا مہربان ہے، جو اس کی شفا کا شادیانہ بجاتے ہیں اور جو اس کو قبول کرتے نجات پاتے ہیں اور پھر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ شکریہ. ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں. آئیے مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں. آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ خداوند ہر ایک کو اس کے پیشے کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے، اور بعد ازاں اس سے ایک روحانی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً پطرس ایک ماہی گیر تھا، اور وہ شخص تھا جو پینتیکوس کے روز بتھیروں کو مسیح کی طرف لایا۔ پولس بھی خیمہ دوزی کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے زیادہ تر خدا کے گھر کے متعلق بات کی۔ مسیح مرد دعا تھا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ اسے انسان ہوتے ہوئے خدا پر تکیہ کرنے کے لیے خدا کی ضرورت تھی۔
ہم نے کوڑی کو شفا ملنے والے معجزے سے مسیح کی شفا بخش قدرت کو اور اس کی اس رحم دلی کو جانا جس کے باعث اس نے کوڑی کو چھوا، جسے چھونے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے لیکن وہ شفا پا گیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مرکز یسوع کو اس خادم کے طور پر پیش کرتا ہے جو بقول پطرس کے بھلائی کرتا اور ان سبوں کو شفا بخشتا گیا جو ابلیس کے ستائے ہوئے تھے، چاہے دن ہو یا رات۔ یسوع خدمت کرنے سے باز نہ آیا، وہ اپنا کام کرتا گیا۔ یسوع ہر وقت خدمت میں مشغول رہا کیونکہ وہ خادم تھا جو خدمت کرنے کو آیا، نہ کہ خدمت لینے کو، بلکہ خدمت کرنے اور خود کو بہتیروں کے واسطے فدیے کے طور پر دینے کو۔ لیکن مرکز مسیح کی شان بیان کرنے میں پیچھے نہ رہا۔ کفر نحوم میں شیطان نے کہا کہ مسیح خدا کا قدوس ہے۔ بے شک مرکز مسیح کو بطور غلام اور خادم کے پیش کرتا ہے، اور بیک وقت وہ اسے خدا کے قدوس کے طور پر بھی پیش کرتا ہے جو ہر بیماری پر اختیار رکھتا ہے۔ یسوع ناپاک روحوں پر اختیار رکھتا ہے۔ ایک بار چھو کر اس نے کوڑی کو شفا دے دی۔ مسیح یسوع یہ ہے، خود سے اپنی طاقت کے زور سے وہ بھلائی کرتا اور ابلیس کے ستائے ہوں کو شفا دیتا گیا۔ مسیح یسوع نے الہی ناموں اور الہی خصوصیات کے ساتھ ساتھ خدا کے کام بھی کیے۔ خدا کے سوا کون ہے جو کوڑی کو شفا دے؟ مسیح نے خدا کے کاموں کو کیا۔ مسیح خدا کا قدوس ہے اور خدا ہے جو بدن میں ظاہر ہوا۔ میں مسیح کے خوف اور اس کے احترام میں جھک کر سجدہ کرتا ہوں۔ میں اس کے نام کی تمجید کرتا ہوں۔ میں اس کے نام کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس خدا کے آگے جو بدن میں ظاہر ہوا۔ عزیز ناظرین، آپ بھی مسیح کی شان کو دیکھنے اور اس پر بھروسہ رکھنے اور اس کو وہ خدا ماننے کے لیے بلائے گئے ہیں جو بدن میں ظاہر ہوا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔